अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से हर एक ने ये महसूस किया होगा कि कभी कभी तो हमारे ईमान का लेवल इतना हाई होता है कि हम नेकियों में भाग रहे होते हैं। हमें नमाज, तस्बीहात, लोगों की खिदमत करना और सब कामों में ऐसे लगता है कि बस जिंदगी में यही कुछ है। और कभी कभी एकदम से यूं लगता है कि नफल नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे जब हमें बहुत गिल्ट होता है कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, आइए देखते हैं कि क्या सहाबा भी ऐसी फीलिंग से गुजरते थे। हजरत हंजला रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और दोज़ख के बारे में बयान कर रहे थे और ऐसे लग रहा था कि हम जैसे जन्नत और दोज़ख को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और हम दोज़ख से पनाह मांग रहे थे। उसके बाद हम जब अपने घर वापस लौटे तो हम अपने अहलो-याल में मसरूफ हो गए और हंसना बोलना शुरू हो गए। हजरत हंजला कहते हैं कि अचानक मुझे वो फीलिंग याद आई कि जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था तो उस वक्त मेरे दिल की क्या हालत थी। तो कहते मैं अचानक फौरन मैं घर से निकला और मुझे रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक मिले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि हंजला कहाँ जा रहे हो। तो कहते मैंने कहा कि हंजला मुनाफिक हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि वो कैसे। तो हजरत हंजला कहते हैं कि मैंने कहा कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में होते हैं तो हमारे दिल की वो कैफियत होती है कि बस दिल चाहता है कि किसी तरह से हम ये नेकी का काम कर ले, हम नेकी के इस काम में भागें, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को कैसे राजी कर ले, दोज़ख से पनाह मांगते हैं। लेकिन जब हम अपने घरों में वापस आते हैं तो हमारी वो कैफियत नहीं होती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरा भी यही हाल होता है। फिर वो दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे अपने दिल का हाल बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हंसला, अगर तुम्हारी वो कैफियत जिस वक्त तुम मेरे साथ बैठे होते हो वही कैफियत तुम्हारी घर में भी रहे और सारा वक्त तुम उस कैफियत में रहो तो बिस्तरों और रास्तों में फरिश्ते तुम्हारे साथ मुसाफा करें। अल्लाह अकबर। एक और हदीस से ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की हालत हर वक्त एक जैसी नहीं होती है। और उस वक्त उन्होंने जो एग्जाम्पल दी थी वो चांद की एग्जाम्पल दी थी कि जैसे चांद घटता और बढ़ता रहता है, इसी तरह से ईमान का लेवल भी घटता और बढ़ता रहता है। अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त हमें ये लगता है कि हम थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं या हमारा ईमान का वो लेवल नहीं है, तो हमें अपने आप को पुल बैक करना होगा और यही जहाद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझने वाले और अमल करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जिंदगियां भी ऐसा कर दे कि दूर से देखने वाले ये कहें कि ये कोई अल्लाह वाला बंदा जा रहा है। क्योंकि अक्सर ये बात भी होती है कि लोग ये बात करते हैं ना कि हम किसी पे कोई बात नहीं कह सकते, ये तो उनका और अल्लाह का मामला है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह ही ने हमें ये बताया, हमें कुरान ने ही ये सिखाया कि हम तो जाहिर पे गुमान करेंगे ना। अगर किसी का जाहिर ऐसा है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है, तो हम उसको तो नहीं कह सकते ना कि वो अल्लाह के अहकामात वाला बंदा है। क्योंकि जो हदें हैं कुरान पाक में भी लगी वो भी जाहिर पे हैं। ऐसा नहीं कि चोरी पे हाथ काटने की सज़ा है, तो ऐसा तो नहीं कि पहले देखें कि उस चोर के दिल में क्या था, क्योंकि वो तो अल्लाह का मामला है उसके साथ। तो देखें ना, अगर उसके दिल में ये था कि उसके पता नहीं क्या मजबूरी होगी उसने किया, नहीं, जाहिर पे हदें हैं तो जाहिर पे ही गुमान है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ईमान हमारे दिल में हो और हमारे जवारे पे नजर ना आए, हमारे अंदर हमारे देखने वालों को ये ना पता चले कि इस बंदे में ईमान है या नहीं है। तो ऐसा कहने वाले भी, मैं कहती हूँ, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं बेसिकली। जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं, इसका मामला अल्लाह का और बंदे का मामला, ऑफ कोर्स अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, दिल का मामला है। लेकिन आप ये अपने आप को धोखा मत दीजिएगा, ना मैं दूं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला रहम करे कोई और अपने आप को धोखा दे कि हम अल्लाह की नाफरमानियां खुले आम करते रहें और हम कहें कि हम तो दिल से बड़े नेक हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है। तो ऐसा कोई भी मामला नहीं है। क्योंकि ऑनेस्टली मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी ना
کیونکہ میں ویکیشن پہ ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ لائٹ تفسیر رکھوں، میں ایسی بات کروں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش پہ بات کروں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اوپر نیچے ایسی آیات آ رہی ہیں کہ میری جیسے ہوتا ہے نا کہ آنیسٹلی آنسو روک کے آیات بیان کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بینہ بیان کر دیا، قرآن اتنا کھلا ہے کہ کیا ہوگا. اور یہ تو حد ہی مطلب ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کی بات بھی بتا دی کہ دیکھو ادھر یہ ہو رہا ہے، مطلب ہمیں بالکل ایسے جیسے ہم ایک پکچر دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ. تو دیکھو تم ابھی تو دیکھیں عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا. سب سے بڑی بات ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا کر دے، کیونکہ توفیق بھی اسی کی طرف سے آتی ہے نا. اور توبہ کر کے ہم پہ جم جائیں. قرآن نہیں پڑھا ہوا. اور آئی ریئلائز ون تھنگ کہ ان لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، مینس کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے ان کو نہیں آتا. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں صدقہ جاریہ کے لیے کہ آپ لوگوں کے بھی اراؤنڈ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. نسائی کی حدیث ہے 925. عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے اور بہت آسان ہے. اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ بلند کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ لوگ یاد کر لیجیے. اس حدیث کو صدقہ جاریہ سمجھ کے سب تک پہنچا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں قبول کرے. آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو میرا بہت فیورٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہو پسند کی تھی تو انہوں نے کیا دیکھا تھا. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی کہ جب انسان اپنے لیے کوئی بیوی تلاش کرتا ہے تو اس میں کیا چیزیں دیکھتا ہے. نمبر 1 یہ کہ اس کا مال دیکھے گا، نمبر 2 یہ کہ اس کا حسب و نسب دیکھے گا، نمبر 3 یہ کہ اس کی خوبصورتی دیکھے گا، اور نمبر 4 یہ کہ اس کا تقوی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے لیے ایسی بیوی دیکھنا جس میں ایمان اور تقوی زیادہ ہو. اسی سے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا. بہت خوبصورت واقعہ تھا کہ امیر المومنین تھے، گشت کر رہے تھے. ایک گھر میں سے آواز آئی. ایک ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو کیونکہ صبح ہو چکی ہے اور دودھ لینے والا آنے والا ہے، تو یوں کرو کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو. اور اس لڑکی نے آگے سے جواب دیا، جو بیٹی تھی اس عورت کی، اس نے جواب دیا کہ ماں امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے کہ پانی نہیں دودھ میں ملایا جائے گا. تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ یہاں کون سے امیر المومنین تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر باہر سے یہ سن رہے تھے. انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون سا گھر ہے. جب گھر واپس گئے تو اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے اس گھر سے پتہ کرو کہ ان کی جو بیٹی ہے اس کی کہیں بات تو نہیں ہوئی ہے یا کوئی رشتہ آلریڈی انہوں نے طے تو نہیں کیا. جب غلام نے آ کے بتایا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے بھیجا. اور وہ بچی پھر امیر المومنین کے گھر بہو بن کے آئی. ان بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا. جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کی شادی بنو امیہ میں عبدالعزیز سے ہوئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچی کو جو بیٹا نوازا اس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا دور خلافت ایسا تھا کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا تھا.
تو جب ماں باپ ایسے ہوں گے، جب بیج ایسا بویا جائے گا تو درخت تو ایسے ہی لگیں گے نا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم مائیں اپنی بہویں پسند کرتی ہیں یا بچے اپنی بیوی پسند کرتے ہیں تو کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور ترمذی کی حدیث ہے 3585، جس میں عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ جو ہیں وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ بہترین کلمات جو میں نے ادا کیے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے ادا کیے وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کر سکے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 609، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جنات، انسان اور جو چیز بھی سنتی ہے نا وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں دن میں 5 دفعہ وہ اذان دے اور اس کی گواہیاں کتنی اکٹھی ہو جائیں گی۔ اینڈ دوسری آپ سنیں کہ صحیح مسلم کی ہے انٹرنیشنل نمبر 387، سیدنا معاویہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والے کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی، وہ دور سے پہچانے جائیں گے۔ کیوں ایسا ہوگا کہ وہ اللہ کا نام دنیا میں بلند کرنے والے تھے، اس لیے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے والا بنا دے۔ بہت مشکل یہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو پتا ہو کہ یہ غلط بات کہہ رہا ہے یا یہ غلط راستے پہ چل رہا ہے اور اس کو وہ بتائے اور اس کو یہ کہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ اسی کو مائنڈ کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہم لوگوں نے اس بات پہ ڈسکس کیا ہے، کیونکہ یہی جہاد ہے۔ ہم نے کہاں پہ جا کے جہاد کرنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہے تو بہت بڑی نیکیاں میں اس لیے کہتی ہوں کہ ان کے موقع ہمیں بار بار ملتے ہیں کہ جب ہم کسی کو بتا سکیں، کسی کو پیغام دے سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیا یاد کر کے رکھنی ہے یا حدیث ہے، تو اگر ہم ان کو بتاتے ہیں، اگر ہم ان کی اصلاح کر دیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ نیکی کا کتنا بڑا مقام ہمیں مل جائے۔ آج آنیسٹلی جب میں صبح سو کے اٹھی نا تو ایک حدیث میرے ذہن میں اتنی کانسٹنٹ نہیں ہوتا کہ وہ نکل ہی نہیں رہی ہے۔ پھر میں نے وہ بلکہ اپنی جتنی بھی ایڈمنس تھیں ان کو وہ حدیث جو ہے وہ شیئر کیا، اور میں نے وائس میسیج کیا ان کو کہ دیکھیں اللہ سبحانہ، میرا خیال ہے شاید میں خواب میں کچھ دیکھ رہی تھی ایسے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مجھے اتنی پیاری لگی کہ خیرکم، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن کی تعلیم لیتے ہیں۔ الحمدللہ دیکھیں میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم کہاں اس قابل تھے، پتہ نہیں کس کی دعائیں ہم لوگوں کو لگی ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا رحم کر دیا ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو اس کو سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو جتنے ٹیچرز میرے ساتھ ہیں، میں نے آج ان کو یہ میسج کیا تھا، دیکھیں الحمدللہ جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ میرے ساتھ جڑ جائیں گے۔ 100+ ٹیچرز ہیں ان پاکستان اینڈ انڈیا میں جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کی کلاسز جو ہیں وہ کروا رہے ہیں اور الحمدللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہمیں اس کو پورا کر سکے۔ بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے، وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے۔ یوزلی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تسبیحات کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات کیا کرتے تھے یا ہمیں تلقین کیا کہ یہ پڑھا کرو، تو ہم نئی جب بات سنتے ہیں تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پچھلی والی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ
रिमाइंडर के तौर पे मैं आपके साथ ये हदीस शेयर करूँगी कि मुस्लिम की हदीस है 2692 कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम 100 मरतबा ये कलमात कहता है, और वो कलमात क्या, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबह 100 दफ़ा और रात को 100 दफ़ा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इससे अफसल अमल कोई और नहीं लाएगा सिवाय उसके जिसने इससे ज़्यादा पढ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कितनी आसान है ना कि सुबह और शाम को, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे थे, जिनको पहले पढ़ते थे फिर भूल गए, तो उनके लिए रिमाइंडर है बहुत प्यारा। ऑलमोस्ट हम आखिरी उसमें आ रहे हैं सूरह यूसुफ, आज नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी ख़त्म होगी। जितने प्यारे सबक हमने देखे, असल में सबक जो था ना, देखें हर नबी का, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट था, कि किसी पे किसी तरह का आजमाइश आ रही थी और मुश्किलें तो थी ना। हमने देखा कि हर नबी पे कितनी कितनी मुश्किलें आई हैं, लेकिन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की मुश्किल जो थी ना, ये अपने घर में थी, अपनी औलाद में थी। तो आज मैं और आप ये देखें कि अगर हम में से जिसके भी घर में ऐसी कोई मुश्किल है कि औलाद नाफरमान हो गई है, या औलाद जो है, जैसे हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है, फिर हम देखते हैं, तड़पते हैं कि किसी तरह से उसी तरह से बच्चों को भी समझ आ जाए, नहीं आती है, या फिर बच्चे गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, या फिर बच्चे अल्लाह ना करे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या किसी तरह की भी बुराई में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस वक़्त पेरेंट्स का रवैया क्या होता है, उस वक़्त कैसे सब्र के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी होती है। आप यहाँ पे ये देखिएगा, क्योंकि ऑनेस्टली जब तक मैंने सूरह यूसुफ नहीं पढ़ी थी ना, तो मैं बिल्कुल फ़र्क तरह से सोचती थी। मुझे याद है कि मेरा जो छोटे वाला था ना, क्योंकि बड़े वाले तो ना उस ज़माना थोड़ा फ़र्क था, शायद बच्चे वो फ़र्क थे, क्योंकि दादा दादी भी साथ रहते थे, तो बच्चे बहुत लर्न करते हैं बड़ों के साथ। मैं कहती हूँ बड़े नसीब की बात होती है जिनके घरों में दादा दादी और नाना नानी मतलब अराउंड होते हैं उन बच्चों के, क्योंकि दादी का प्यार, दादा का प्यार, उधर से नाना नानी का प्यार, खालाओं का प्यार, उधर से पुफियों का प्यार, चचों का प्यार, मामों का प्यार, वो बच्चे ही फ़र्क तरह के निकलते हैं। अगर चूक हो जाती है इधर से माँ बाप की उनको तरबियत करने में, तो दादी कर रही होती है, तो नानी कर रही होती है, तो खालाएं बता रही होती हैं, तो ये बड़े नसीब की बात होती है जिनको ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं। और आप यहाँ पे ये देखिएगा कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम किस तरह से, अब वो बच्चे कोई बुराई तो साइड पे करें, आप देखें कि एक बच्चा नहीं, 2 बच्चे नहीं, 10 के 10 बेटे ऐसे हैं जो कत्ल का मंसूबा अपने ही सगे भाई का बना के बैठे, और फिर जाके चले कत्ल नहीं किया तो एक ही बात है, वो कत्ल ही करना था ना, उनको कुएं में फेंक आए थे। और बाप को पता है कि बच्चे क्या करके झूठ बोल रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, भाई को कत्ल करने का जो बना के रहे, उनको नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन उनका रवैया उन बच्चों के साथ कैसा है। क्योंकि जब मैंने रहमान की दफ़ा ये देखा ना, मैं बड़ी सख्ती से ये बात करती थी, आई लव हिम सो मच, क्योंकि वो 15 साल के बाद बड़े भाइयों के पैदा हुआ था, लेकिन मैं उसको जैसे होता ना कि कुरान समझ आती है, तो फिर मैं कहती थी कि रहमान मैं इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे पता चला कि आपने कोई ऐसी बात की है जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट है, तो बेटा फिर मैंने आपसे कोई नहीं बात करनी, मैंने आपको 2 दिन रोऊंगी, तीसरे दिन मुझे भी सब्र आ जाएगा। लेकिन जब मैंने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था ना, फिर मुझे लगे कि अल्लाह अकबर, कि सब्र करना है, बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों के लिए दुआएं करना है, और बच्चों को नसीहतें करते ही रहना है, उनको बताते ही रहना है। आप देखें हर जगह पे आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत करें, बहाने से नसीहत करें, आखिर में कामयाब हो ही गए थे ना। तो यही चीज़ हमने देखनी है। और एक और बात आप देखिए कि कभी भी अपने आप को इस तरह से मत कहिएगा कि मुझे डर, मतलब बच्चों को और कितना कहें, कहते हुए भी अब घबराहट होती है, वो सुनते नहीं है। आप देखें कि बच्चों को और कोई नहीं कुछ कहेगा, मजाल है कि कोई उनका दोस्त या किसी की उनके दोस्तों की मदर या रिश्तेदारों में से कोई, ऐसे नहीं कोई किसी को कुछ कह सकता सवाए माँ बाप के। आपका फर्ज बनता है कि अगर बच्चों को कोई ऐसी चीज़ आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों को देखते हैं आप, उन्होंने आजकल तो यही है ना कि कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के अगेंस्ट हैं, या फिर पार्टीज़ ऐसी में वो जा रहे हैं जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या शादियों के फंक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं होना चाहिए। कहते रहें,
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے کہتے رہیں کہ یا پاک پروردگار میری ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میں جب اس کو جو میں بات بتاؤں نا اس کو یا اللہ اس کے سینے میں اتر جائے، اور انشاءاللہ اترے گی، کیونکہ اگر ماں باپ نہیں کہیں گے تو کوئی اور نہیں کہنے والا۔ کل کو مر جائیں گے نا تو بچوں کو واللہ یاد رہے گا، وہ ضرور ان کو پتا ہوگا کہ میری امی نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا، یا میری نانی اس وقت یہ کہتی تھی، یا میری دادی اس وقت یہ کہتی تھی، تو ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس پوری سورہ میں ہم یہی بار بار دیکھیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا سیکھنے کو ملتا ہے کہ میں وہی کہتے قربان جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ کون کیسے ہمیں سمجھائے گا، کون کن لفظوں سے ہمیں سمجھائے گا، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلز دے دے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کل کو اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، اب نبی سے زیادہ تربیت اور کون اپنی اولاد کی کرتا، رائٹ؟ تربیت کی بھی تم لوگوں نے، پھر بھی پاسا پلٹ گیا، پھر بھی بچوں نے کچھ ایسا کر دیا، تو تم نے کس طرح سے صبر کے ساتھ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لگے رہنا ہے ان کے ساتھ، دعائیں بھی کرنی ہے، ان کو نصیحت بھی اچھے سے کرتے رہنا ہے، اور دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لفظوں میں وہ ڈال دے، تاثیر ڈال دے جو میرے بچوں کو سمجھ آ جائے، کیونکہ ایک ماں ہی وہ درد سمجھ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے دی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 88 میں اب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، کہ پس پھر جب وہ داخل ہوئے، اب یہ تیسری دفعہ اب واپس آ رہے، کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور جا کے تم ڈھونڈو یوسف کو، ڈھونڈو اس کے، اب تو 3 بیٹے غائب ہو گئے، پہلے ایک چھوٹے والا بھی چھوڑ رہے تھے ادھر، اور جو بڑے والا تھا اس نے تو منع کر دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سورہ جو ہے نا وہ نازل کب ہو رہی ہے، جب آخری مکہ کا دور تھا نا رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے، اور اتنا مشکل وقت تھا رسول اللہ کے لیے، کیونکہ ان کی اتنی محبت کرنے والی بیوی جو گھر میں جب آتے تھے تو پروٹیکشن ملتی تھی، وہ فوت ہو چکی تھی، ان کے چچا جو باہر کی دنیا میں ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی ان کے لیے کہ وہ کوئی اتنی بڑا ان کے لیے قدم اٹھائیں کہ ان کو خدا نخواستہ ان کو قتل کرنے کا یا اس طرح سے، تو کیونکہ وہ سردار تھے اور ان کی پروٹیکشن تھی وہ بھی چلے گئے۔ پھر طائف کا واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیڈ تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہ صورت نازل کی اور وہاں پہ تسلیہ دی تھی، جہاں پہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات سن رہے ہیں، اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ولا تائسو ولا تایسو، ہاں ولا تایسو من روح اللہ سوری، کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا اس سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیسے کیسے ان کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام، ہم اتنی جگہ پہ دیکھیں گے کہ یہ بات تو ان کو پتہ لگ جانی چاہیے تھی، نبی بھی تھے، تو ان کو نہیں خبر ہوتی تھی۔ اب جہاں پہ ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے نا تو آپ نے یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنا ہے کہ آج ان کو کیوں پتہ لگ رہا ہے، اس وقت کیوں نہیں پتہ لگا تھا، کیونکہ غائب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا علم عطا کر دیتے ہیں، کلی علم غائب کا کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج ہم ہر ایرا وغیرہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ کہ کیا ہونا ہے، اچھا جی یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، تو ہم یہ کیسے کریں گے، نعوذ باللہ ہم کیسے شرک میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ نبیوں کا دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، تیسری دفعہ آپ گئے ہیں، تو قولو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا در، کہ پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، تو ہم بہت تھوڑی سی پونجی لے کے آئے، اب ان کے پاس تو ختم ہو گئے ہوئے تھے پیسے، تو اب لا کے جتنی بھی ان کے پاس پونجی تھی وہ لا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت حقیر سی پونجی سرمایہ ہم لے کے آئے ہیں، فاوفی، تو پورا دیجئے، لنا ہمیں، لنا القیلا، ہمارے لیے غلہ، وتصدق علینا، تو ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، تو اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سوال کر رہے تھے ان سے ڈیفینیٹلی، کیونکہ قحط کا زمانہ تھا۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ لفظ آئے نا کہ صدقہ کیجئے،
کہ نبیوں کی اولاد پہ بھی صدقہ جائز نہیں تھا. یہاں پہ جو صدقے کا لفظ ہے وہ ہے کہ ہم پہ کرم کیجئے، ہم پہ اپنا فضل کر دیجئے تاکہ ہمارے اوپر جو مشکل آئی ہے اس کو ہم اسے پورا کر سکے، تاکہ جو غلہ آپ نے ہمیں دینا ہے ہمارا سامان دیکھ کے، جتنے ہم قیمت لائے ہیں دیکھ کے نہ دیجئے گا، بلکہ آپ رحم کرنا ہم پہ. تو اس صورت میں آیا ہے. اچھا، اب سوال کرنے کے بارے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 1044. اتنا آنیسٹلی ڈر لگتا ہے کئی دفعہ کہ اتنی کلیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں ہمیں بتا دی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب سوال کسی سے کرتے ہیں نا تو فرمایا کہ صرف 3 حالتوں میں سوال کرنا جائز ہے. آپ کسی سے جب کوئی مدد مانگنے کے لیے بیسیکلی سوال کرتے ہیں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مقروض ہو اس وقت وہ سوال کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کے اوپر قرض ہوگا نا اس کا جنازہ بھی رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے. میں نے ابھی آپ کو میرا خیال ہے لاسٹ یا اس سے پہلے والے کلاس میں بتایا تھا کہ 3 دور رسول اللہ پہ آئے تھے. پہلا دور تھا جب یہ مدینہ میں ابھی آتے ہیں تو رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. سیکنڈ جو دور تھا اس میں یہ تھا کہ اب مسلمانوں کے حالات تھوڑے بہتر ہو گئے تھے تو کوئی اور اگر یہ کہتا تھا کہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے تو رسول اللہ جب وہ کنفرم کر لیتے تھے پھر جنازہ پڑھاتے تھے. تیسرا دور وہ تھا جب خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کافی مال تھا تو رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کا کوئی قرض ہے تو وہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا، لیکن اس کی وراثت جو ہے وہ اس کے وارثوں میں ہی تقسیم ہوگی. اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے نا اسے زندگی میں کوشش کریں کہ چکا دیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سوال ایک ہی صورت میں اگر قرض ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں کسی سے سوال. نمبر 2 ایسا شخص جس کا تمام مال کسی آفت میں ختم ہو گیا ہو، ضائع ہو گیا ہو. جیسے آفت آ جاتی، زلزلہ آ جاتا ہے یا طوفان آ گیا یا کوئی ایسا کہ گھر بار تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، اچانک سب کچھ ختم ہو گیا، تو اس وقت وہ کسی سے مدد کے لیے سوال کر سکتا ہے. نمبر 3 ایسا شخص جو فاقے سے ہو اور 3 عقل مند لوگ، مطلب اس جگہ کے 3 لوگ اس کی گواہی دیں کہ اس کے یہ حالات ہے. کتنا بڑی بات ہے. اس وقت یہ سوال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو شخص سوال کر کے کھائے گا وہ حرام کھائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی. اب کیا کریں، میں تو کہتی ہوں آج کل دیکھیں لوگوں سے جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹیچرز ہیں، آج کل تو بجلی کے بل ہی اتنے مار دیتے ہیں، کہاں سے پورے کریں گے. اب دیکھیں پے ہی نہیں ہے اتنی جتنا بجلی کا بل آ گیا. ایک عام، چلو اوپر والے لیول کو چھوڑ دو، ایک عام بندہ جو ریڑھی بھی لگا رہا ہے یا کچھ ٹھیلا لگا کے کما کے اتنا کہ بچوں کا پیٹ بھر سکے، وہ کہاں سے بجلی کے بل دیں گے. اللہ اکبر. اتنا مشکل وقت ہے. آنیسٹلی میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ باپ کا کہ جس کے گھر میں ایسی پرابلم ہے کہ پیسے نہیں ہیں اور بچوں کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، گروسری کے پیسے نہیں ہیں، کیا اس کی فیلنگ ہوتی ہوں گی کہ کیونکہ پورا گھر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. ایک آدمی پہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایسے والے لوگ جو ہوتے ہیں جو دہاڑیوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو دہاڑی اگر نہیں ملتی ہے تو اللہ اکبر، اس سے بڑی آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ نہ ڈالے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ سب پہ اپنا رحم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اتنی جابس ہو جائیں کہ ینگ بچے دیکھیں اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے جب جابس نہیں ملتی ہیں. پڑھی لکھی بچیاں، پڑھے لکھے لڑکے جو ہیں ان کو جاب نہیں ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی. آمین ثم آمین. آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا، کہا یوسف علیہ السلام نے. اب دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام، وہ وقت آ گیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو کنویں میں پھینکا تھا نا ان کے بھائیوں نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان کو بتاؤ گے. تو قولا، کہا حل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، جو تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ، و اخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں. یہ سینٹنس غور کریں. اب کوئی بھی اس وقت ہوتا کہ اچھا اب تو میں اس کو بتا کے رہتا ہوں نا کہ اس نے کیا کیا تھا، تمہیں یاد ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا. ایسے ان کی ٹون دیکھیں، آگے کتنے پیار سے کہتے ہیں. اور یا بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، ان کو کہہ رہے ہیں جب تم نادان تھے. یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے کیا تھا.
تمہیں پتہ ہی نہیں تھا, تم جاہل تھے اس بات سے کہ تمہیں تکبر میں جاہل تھے, یا تمہیں عقل نہیں تھی اس لیے تم جاہل تھے. ڈائریکٹ پھر بھی حملہ نہیں کیا. ایک ہوتا ہے نا ڈائریکٹ کسی پہ حملہ کرنا, اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ وہ بات کرنا. یہ یہاں پہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا. قالو کہا, ان کے بھائیوں نے, انکا لانتا یوسف, کیا تو ہی یوسف ہے؟ جیسے حیران ہو کے ایک دم سے بندہ کہتا ہے نا کہ پھر جب ایسی بات ہوتی ہے تو بندہ غور سے دیکھتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہاں وہی شکل ہے, وہی ایسے ہے, تو کیا تو ہی یوسف ہے؟ قالا, کہا یوسف علیہ السلام نے, انا یوسف, کہ میں یوسف ہوں, وہذا اخی, اور یہ میرا ہی بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے احسان کیا ہم پر, انہو, بے شک وہ, من یتقی, جو کوئی تقوی کرے گا, ویصبر, اور صبر کرے گا, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ساتھ ہی فوراً جیسے کہا نا کہ ہاں میں یوسف ہوں, تو ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ ہاں اتنا بادشاہ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے, اتنا بڑا مقام, تو فوراً ہی وہ اپنے آپ کو انہوں نے اسے بری کر دیا کہ نہیں یہ جو کچھ بھی ہے نا, قد من اللہ, اللہ نے احسان کیا مجھ پہ, میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اب دیکھیے ہر وقت نا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے, حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے, بات واپس موڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے. تو اللہ سبحانہ, اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ نے احسان کیا, اتنا بڑا درجہ دے دیا, اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا, دنیا میں عزت کا مقام دے دیا, اور وجہ کیا بتا دی. یہ من کو آپ انڈر لائن کریں, من جو ہوتا ہے نا یہ کامن سب کے لیے آ گیا, یہ خاص یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں رہا. من جو ہوتا ہے نا یہ عام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی, یہ تک کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور جو کوئی صبر کرے گا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی اس کو اس مقام تک پہنچا دیں گے. یہ کی ہے اس پوری آیا کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر. نمبر 3 محسنین کا. ایک کیا تھا؟ اللہ کا تقوی. تقوی کیا ہے؟ کہ اس طرح سے ڈر کے رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی غلط کام نہ کروں کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہ آئے. اللہ سے ڈر کے رہنا ہے نا. اور دوسرا کیا کہ صبر کے ساتھ, اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, تو تب بھی صبر کے ساتھ توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. اور تیسری چیز کیا کہ محسنین, کہ جتنا جو کرے اس سے بڑھ کے کرو. دیکھو وہ اچھا, میں اچھی, تو اس میں کیا اچھائی تھی, وہ بھی میرے ساتھ اچھا تھا, میں بھی اچھی ہو گئی. اچھا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. آزما کے دیکھیے گا, یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قد من اللہ علینا کا جو لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی ان لوگوں کو عرش کے درجے پہ پہنچا دیں گے جب وہ یہ 3 چیزیں کریں گے. تو یہ 3 چیزیں وہ کی ہیں جو انسان کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اس دنیا میں بھی رحم کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں گے. اب آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قالو, کہا بھائیوں نے, تاللہ, اللہ کی قسم, لقد آثرکا, کہ ترجیح دی تجھے اللہ نے, آثرک اللہ, اللہ نے, علینا, ہم پر, وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, تو بے شک ہم خطا کار تھے. اب دیکھیں اس مقام پہ آ کے اب بھائیوں نے مانا کہ ہم خطا کار تھے, اس وقت ہم سے غلطی ہوئی. قالا, کہا یوسف علیہ السلام نے, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, اللہ معاف کرے تمہیں, وَهُوَ ارحم الراحمین, اور وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. دیکھیں اتنا خوبصورت کلمہ ہے. اب دیکھیے کہ نہ صرف ان کو معاف کر رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے جو تم نے کیا ہے, اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے, سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے. اور یہ جو لا تثریب ہے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا پسند تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر, حضرت ابو عبداللہ اور خالد بن ولید کو گھوڑوں پر سوار کر کے پہلے روانہ کیا مکہ میں, اور پھر جب وہ خود وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر بیٹھ گیا وہ امان اس کو مل گئی, جس شخص نے ہتھیار ڈال دیے اس کو امان مل گئی. تو کہتے ہیں جیسے یہ سنا نا تو مکہ کے قریش کے جو سردار تھے وہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے کہ وہاں پہ جگہ تنگ ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی, اور پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے.
اور پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان کرتے ہو کہ آج جیسے اب فتح ہوئی ہے، ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں، تو آپ کیا گمان کرتے ہو کہ میرا تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی اور چچا زادے ہیں. دیکھیں اب بھائی اور چچا زاد یاد آ گئے تھے ان کو، چچا زاد ہیں، اور انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ کہی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات تلاوت کی تھی اس وقت، کیونکہ انہوں نے کہا کہ قال کا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا انہوں نے تنگ کیا تھا، جنگوں میں جتنا تنگ کیا تھا، آپ سوچیں کہ کس طرح کے حالات سے گزرے تھے. رسول اللہ بدلہ لے سکتے تھے نا، لیکن سب کو معاف کر دیا رسول اللہ نے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی، کہ اب یوسف علیہ السلام نے جب ان کو یہ کہا، اس کے بعد ان سے کہا کہ میری قمیص اتار کے انہوں نے دی کہ یہ میری قمیص لے جاؤ، حاذا یہ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ ابی، تو اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ قمیص پورے سورہ یوسف میں آپ دیکھیے کہ ایک قمیص کا واقعہ کتنی دفعہ آیا ہے. پہلے یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے وہ ان کے بھائی جو ہے لے کے آتے ہیں اس پہ خون لگا کے، تو وہ کہتے ہیں بھیڑیا ان کو کھا گیا. تو وہی قمیص کے غم اسی غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی، رو رو کے کہتے ہیں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. پھر یہی قمیص تھی جو زلیخا والا قصہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس نے پھاڑ دی تھی پیچھے سے، دیکھا کہ پیچھے سے پھٹ گئی ہے، تو وہی گواہی ان کی بن گئی تھی کہ یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور پھر اسی وجہ سے یہ جیل میں چلے گئے تھے. اب وہی قمیص دوبارہ سے اب واپس جائے گی باپ کے پاس، تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ روشن واپس ہو جائیں گی. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو قمیص انہوں نے کہا کہ یہ لے جاؤ میرے باپ کے پاس، یأتی بصیرا، تو وہ دیکھنے والا ہو جائے گا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اپنے سب گھر والوں کو لے آؤ میرے پاس. اب اس کے بارے میں میں آپ کو 2 احادیث بھی سنا دیتی ہوں کہ کیونکہ ہم لوگ جب ایسے پڑھتے ہیں نا تو پھر ہوتا ہے اچھا ایسے کیسے ہوا تھا کہ کیا اس طرح سے کر سکتے تھے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی سے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں بال مبارک ہے نا، تو ان سے ہم لوگ کیسے کیا کہنا چاہیے. چلے میں آپ کو حدیث سے سناتی ہوں. میرے پاس ورڈز، کیونکہ میں بہت ڈرتی ہوں ایسی بات کہتے ہوئے بھی، مجھے پراپر ورڈ نہیں مل رہا، لیکن حدیث سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5896. حضرت عثمان عثمان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر بھیجا، تو کہتے ہیں، یہ عثمان کہتے ہیں کہ وہ چاندی سے ملمع کی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے. جب کسی انسان کو کوئی نظر لگ جاتی یا وہ بیمار ہو جاتا تو وہ آپ حضرت سلمہ کے پاس ایک برتن بھیج دیتا تھا، تو وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈبو کر نکال لیتی تھی، تو وہ پانی جو ہے اس سے ان کو شفا مل جاتی تھی. تو اچھا جی، اب دوسری مسلم کی حدیث ہے 2069. حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن ہے نا، حضرت اسما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو حضرت عائشہ کے پاس تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ میں نے لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبہ پہنا کرتے تھے. کہتی ہیں کہ ہم بیماروں کے لیے اسے دھوتے تھے اور اس سے ان کے لیے شفا طلب کرتے تھے. تو یہ 2 حدیثیں تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بے شمار ایسے واقعات تھے. تو کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو اس لیے مجھے یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بس اتنا سا شیئر کر دوں. اچھا جی، اب انہوں نے قمیص دی اور انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے یہ قمیص جو ہے یہ میرے جو فادر ہیں ان کے چہرے پر رکھ دینا اور وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے نا؟ اور کیونکہ بھائی جب آیا تھا تو تب بھی انہوں نے ان کو رکھ لیا، ان کو پتا تھا کہ ان کے فادر جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوں گے، تو اس وقت انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. اب آگے پڑھیں، میں آپ آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے پیارے میسیجز ہمیں ملتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا، اور جب فَصَلَتِ الْعِيرُ، کہ جب جدا ہوا قافلہ، قَالَ أَبُوهُمْ، تو کہا ان کے باپ نے، مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، کہ اگر نہ تم مجھے بہکا ہوا سمجھو. اب خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں
کہ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، اب قمیض وہاں سے چلی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو کیوں نہیں آئی؟ اتنی دیر سے ادھر تھے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب وہیں پہ اسی شہر میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو اس وقت ان کو خوشبو کیوں نہیں آئی کہ اچھا وہ ادھر ہے تو چلو میں جا کے ان کو نکال لاتا ہوں؟ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب کا علم جب چاہتے ہیں اسی وقت دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کو نا ایک مور لگا کے اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ اکثر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ ریفرنس دے سکتے ہو کہ آپ سورہ یوسف تو جا کے پڑھ کے دیکھو، اور ایک ایک جگہ پہ آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا کہ کس طرح سے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، جب وہ اس کے عزیز مصر کے گھر میں تھے، اچھے بھلے مطلب ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے، تب بھی ان کو پتا تھا کہ ان کے باپ ادھر ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ باپ اتنا پیار کرتا، تو جا سکتے تھے یا پیغام دے سکتے تھے، کسی طرح سے بھی کوشش کرتے کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، رائٹ۔ لیکن جب پھر باہر آتے ہیں اور وہ سارا معاملہ جو خواب کا معاملہ تھا، اور پھر وہ گندم جیسے وہ سیو کرتے ہیں اور ان کو اتنی شہرت ملتی ہے، اتنا بڑا مقام ملتا ہے، تو اس وقت تو وہ آرام سے کسی کو بھیج سکتے تھے کہ جا کے وہاں میں میرا باپ ہے اس کو بتا دو کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں یہاں پہ۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی تھی یہ کرنے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی امتحان پورا نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں نا، جب تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہائے اب تو اتنی دیر ہو گئی ہے، ہماری دعائیں نہیں پوری ہوئی، یا اللہ بس مطلب ہو جائے پوری، اب کیا کروں۔ اب دیکھیں کہ یہ نبیوں کے قصوں سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور ایک نہیں بار بار ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح کی آزمائش۔ یہ اللہ کے فیورٹ ترین لوگ تھے، ایسے ایسے مقام پہ، اور پھر ہم کہاں ان کی جگہ پہ، اور ہماری جب ایسی دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہوتی، یا ٹائم لگتا ہے، یا مشکلیں آتی ہیں، یا کسی طرح سے بھی اولاد کی آزمائش میں آ جاتے ہیں، تو یہ صورت کھول لیا کریں اور صرف یہ دیکھا کریں کہ میرے رب نے کیا مجھے سبق دیا ہے۔ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا ہوں جب تک مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اگزامپل ہم لوگوں کے لیے سیٹ کرنا چاہتے تھے، ہم لوگوں کو سبق دینا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ سچویشن ہوگی تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، یہ سچویشن ہوگی تو تم نے کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ زندگی تو دیکھیں اتنی چھوٹی زندگی، اور اس میں ہم نے پہاڑ جتنے کام اپنے سر پہ کیونکہ بٹھائے ہوتے ہیں، اور وہ ختم ہونے کے نام نہیں لیتے، اس لیے کہ ہمیں آخرت کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہوگی، لیکن ایک ہوتا ہے نا ٹھکا ہوا یقین کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سوچیں کہ اگر فار ایگزامپل ہم شپ پہ جا رہے ہیں، رائٹ، اور دو لوگوں میں بحث ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لڑ رہے ہیں کسی بات پہ، اچانک کوئی آ کے کہتا ہے کہ شپ میں نیچے سے سوراخ ہو گیا، پانی شپ میں آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ شاید شپ ڈوب جائے گی، تو وہ کیا لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے نا، ایک دم سے وہ چھوڑ کے تو وہ دیکھیں گے کہ ہم سروائیو کیسے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے بار بار 30 پارہ پڑھے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، بتایا قیامت آنے ہی والی ہے، اور اتنی زور سے وہ قیامت آئے گی کہ اور اس میں کیا کیا تمہارے ساتھ ہوگا، نہ لڑو۔ وہی بات ہے کہ دنیا کی اتنی پرابلمز میں گھس کے رہ جاتے ہیں کہ ہماری وہ گلاسز جو لگی ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں اتنی، وہ شیطان کا وقت اتنی بڑے بڑے غم کر کر کے دکھاتا ہے، چیزیں ایک بات بھی فلاں نے یہ بات کہہ دی، وہ دل ہی ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر سارا وقت وہی سوچ کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا تھا، اس نے مجھے یہ تانا کیوں دیا، میری نند نے یہ کہا تھا، میری ساس نے یہ کہہ دیا، میرے خامن نے یہ کہہ دیا۔ اتنی پیاری زندگی، اتنی امپورٹنٹ زندگی، وہ وقت جس کا حساب ہوگا ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں فالتو میں۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ میرے رب نے یہ مجھے کیوں زندگی دی ہے، تو ہم کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے جا کے اس وقت کا حساب دینا ہے، کیونکہ ہم پیدا ہی جنت کے لیے ہوئے ہیں نا، ارے تو ہر ایک کے گھر جنت میں بنے ہوئے ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے۔ یہ جو راستے میں چیزیں آ رہی ہیں نا، تو who cares، وہ ایک ہوتا ہے نا ورڈ، وہ ایٹیٹیوڈ کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ وہ ایٹیٹیوڈ دے دے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا،
ये वाली हाल होना चाहिए कि देखी जाएगी। अब अल्लाह सुब्हान ताला बस मेरे साथ आप है ना, मुझे कुछ फिक्र की बात नहीं, आप बिलीव करें वही काम छोटे हो जाते हैं। इन्ना माल उस्री युस्रा फइन्ना माल उस्री युस्रा, इतने इतने अल्लाह सुब्हान ताला ने वादे किए हुए हैं कुरान में, आप देखिए तो सही। और वादा करने वाले भी मेरे रब की ज़ात है जो हक है, जो सच है। अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदों से कितना प्यार करते हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि दुनिया में भेजा और साथ ही नबी भेज दिए, पैगंबर भेज दिए, किताबें भेज दी। देखो देखो कहीं ऐसे ना कर जाना, देखो देखो कहीं ऐसे ना कर जाना, देखो हदायत का ये रास्ता है, सीधा रास्ता है, सीधे चलते रहो, कुछ भी नहीं होगा, खुशियां भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। अपनी औकात में रहना सीख जाओ बस, और अल्लाह सुब्हान ताला की पहचान कर लो, लोगों से मोहब्बत करो, क्योंकि देखो लोगों अल्लाह की क्रिएशन है ना, अल्लाह के बंदे हैं। अब मेरे बच्चों से कोई प्यार करेगा तो मुझे वो कितना अच्छा लगेगा, है ना। आप भी आप सोचिए कि आपके बच्चों को कोई प्यार से देखेगा, प्यार की बात कहेगा, तारीफ करता है, आपको कितना अच्छा लगता है। तो जब हम अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं तो मेरे रब को कितना अच्छा लगता होगा। तो बस यही दुआ की कबूलियत है। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है कि इसके लिए भी आमीन कह दो। तुम उसके लिए मांग रहे हो, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें भी वही बोला अता कर दे। हम इंसान अपने लिए, गुनाहगार इंसान अपने लिए क्या दुआ मांगेंगे, जो फरिश्ते ही बैठा दिया, जो फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतने प्यारे सबक हैं इसमें कि ऑनेस्टली एक एक आया में दिल चाहता है कि बस इसको खोल खोल के ना, जैसे एक ऊपर वाली ले आ रहा है कि ठीक है ये किस्सा ऐसा चल रहा है, एक उसके अंदर जैसे कहते हैं ना कि आम है तो आम का एक ऊपर वाला छिलका होता है, और जब अंदर देखते तो गूदा होता है ना। तो वही बात है कि जब आप खोलते हैं तो आपको अंदर का गूदा नजर आता है कि वाओ, अल्लाह सुब्हान ताला तो मुझे ये कह रहे। फिर आखिर में गुठली जो होती है वो देखते हो कि वो तो असल में वो फिर से दबाओगे तो एक और पौधा निकल आएगा। तो कुरान में जो हम कहते हैं ना कि जो मैं दुआ आजकल पढ़ती हूँ कि वो इसीलिए पढ़ती हूँ कि या अल्लाह एक एक आया जैसे खुलती जाती है, या अल्लाह हमें तदब्बुर, या अल्लाह हमें तफक्कुर अता कर, ताकि हम कुरान को उस तरह से समझ सके ये मेरे रब का कलाम है, कोई छोटी बात तो नहीं है। कि मेरे अल्लाह सुब्हान ताला वही बात है कि जो जिस मकसद के लिए खोलता है ना, अल्लाह सुब्हान ताला उसको उसका आंसर दे देते हैं इसमें। अल्लाह अकबर। तो चलिए जी अब आयत नंबर 95 में देखते हैं अल्लाह सुब्हान ताला क्या फरमाते हैं। कालू कहा तल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नका लफी दलालिकल कदीम, कि बेशक आप तो पुरानी गलती पर है। अब ये कौन कह रहा था? उनके पोते पोतियां, क्योंकि बच्चे तो अभी गए हुए थे ना। तो उनके जब उन्होंने कहा कि मुझे खुशबू आ रही है, देखो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए सब्र हिम्मत के साथ चल रहा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि अल्लाह मुझे तो समझ आ गई है मैंने इन पूरी फौज को कैसे ठीक करूं, तो ये वाली आयत भी पढ़ लेना कि उनके पोते पोतियां भी कह रहे हैं कि आप तो पुरानी गलती पे अभी तक आप यही कर रहे हैं। उनका लहजा आप देखें इसमें। फलम्मा अंजा अल बशीर, कि पस जब आ गया खुशखबरी देने वाला। कौन सा आया था? जो बड़ा बेटा था ना, अब वही लेके आ रहा है खुशखबरी। तो जब वो आ गया खुशखबरी देने वाला, अलकाहू, तो उसने डाला इसे अला वजही, उनके चेहरे पर, फरतदा बसीरा, तो वो हो गया देखने वाला। कौला, कहा, अलम अकुल लकुम, क्या नहीं कहा था मैंने तुम्हें, इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, कि मैं जानता हूँ कि बेशक जो अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते हो। कौलू, कहा, या अबाना, अब वो बच्चों को एहसास हो गया। देखे फाइनली कहाँ पे जाके एहसास हुआ है, इसलिए सब्र इतना लंबा है सारे का सारा। उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, इस्तगफिर, कि हमारे लिए बख्शिश मांगिए, लना, हमारे लिए, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों की, इन्ना कुन्ना खातिईन, कि हम खताकार थे, बेशक हम खताकार थे। देखिए पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास माफ़ी मांग के आए थे, वहाँ पे भी उन्होंने यही लफ्ज़ कहे थे कि हम खताकार थे, बेसिकली मान गए थे ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है गलती मान लेना अपनी। अगर कभी ऐसा हो ना कि किसी के सामने नहीं मांगनी, तो अल्लाह सुब्हान ताला के सामने बैठ के पहले अपनी गलती माने कि या पाक परवरदिगार ये गलत हो गया, और लफ्ज़ों से बोलें। देखिए इस्तगफार करना जो होता है ना, वो हम अल्लाह सुब्हान ताला के सामने मदद मांगते हैं, इस्तगफार करते हैं, उसको कबूल करते हैं कि हमसे गलती हुई। तौबा जो है ना वो अमल है कि हम तौबा करते हैं फिर अल्लाह सुब्हान ताला से, अल्लाह सुब्हान ताला अब वापस नहीं पलटेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें बता दिया, रसूल अल्लाह ने वो तरीका भी बता दिया था ना कि तौबा करने का तरीका पूछा था, तौबा तो नसूह का पूछा था कि ये कैसी तौबा है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि ऐसे जैसे जानवर होते हैं ना, जैसे उसके दूध निकालते हैं, उसके थन से दूध निकालते हैं, तो वो वापस उसमें ना जाए, मतलब इतना मुश्किल हो तुम्हारा वापस उस रास्ते पे जाना, तो ये है तौबा।
ہماری طرح کی توبہ نہیں ہوتی کہ توبہ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، ٹی وی کا ساتھ دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں، ساتھ تصویر پکڑی ہوئی ہے، استغفراللہ استغفراللہ کریں. ایکچولی اپنے عمل سے ظاہر کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور اس راستے پہ جس کے لیے توبہ کر رہے ہیں نا، واپس جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا کہ میں نے آپ کو اگزامپل جس طرح سے بتائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں پکا کرتا جائے. کیونکہ دیکھیں یہ کلاسز جب ہوتی ہیں، جب ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو دوسری اگزامپلس دیتی ہوں، وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل آسان کر دے. جسٹ ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ ہمیں اکثر چیزیں تو ہمیں پتہ ہی ہوتی ہیں، لیکن وہی بات ہوتی ہے نا کہ جیسے ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم السی جو ہے وہ کھانا شروع کرو تو اس کے یہ فائدے ہیں، تو پھر کوئی بتاتا ہے کہ تم یہ والی چیز کھا لو گے تو تم اس سے یہ فائدہ ہوگا، تو وہ ہم کرتے کرتے پہلا بھول جاتے ہیں اور دوسرا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اچھی چیز بھی سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے، اچھا یہ پڑھنا ہے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، اچھا یہ کلمات ادا کرنے ہم یہ کر لیتے ہیں، یہ نوافل کرنے ہم یہ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم تو پچھلے والے بھول جاتے ہیں اور اگلی والے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیز آر جسٹ ریمائنڈرز. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. بس ایک چیز اور یاد رکھیے گا، کیا ٹائم ہے ابھی 51 ہوئے، کہ جب بھی ایک کیونکہ چغلی جو ہے نا اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی جب ہم گروپ آف پیپل میں ہوتے ہیں نا، وہاں پہ چغلی نہیں لگاتا بندہ یوزلی، مجھے لگتا ہے. لیکن آسان چغلی پتہ کہاں لگتی ہے؟ جہاں پہ ہم 1 to 1 ہوتے ہیں، جہاں پہ میں اور فار ایگزامپل میری ایک دوست ہے، یا میں اور میری ایک بہن بات کری ہے، اب فون پہ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ پھر وہ جو دکھ سکھ ہوتے ہیں، پھر اس نے پورے خاندان کی رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ تجھے پتہ ہے فلانے کی یہ ہوا، اس کے بچے کا یہ ہوا تھا، اس کے بیٹے کا یہ ہو گیا، اس کی ماں کا یہ ہو گیا، جو بھی تھا. وہ چغلیوں سے بھری ہوئی جو کنورسیشن ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے، کیونکہ کرنے والا تو چغلی لگا رہا ہے، سننے والا تو برابر کا گناہ گار ہے. آپ ایک بات دیکھیے گا، اس کے بعد آپ جو نماز پڑھیں گی نا، آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے نا، تو آپ کے آنسو یہاں سے گر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ یا اللہ دعا نہیں قبول ہو رہی. دعا کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں رسول اللہ نے بتا دی تھی نا. ہمارے گناہ، اور یہ کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں حائل ہو جاتے ہیں. جب آپ کبھی ایسا ہو کہ کب دعا نہیں قبول ہو رہی، تو دیکھیں کہ میرا عمل تو نہیں کہیں ایسا ہو گیا تھا، میں نے کہاں اپنے آپ کو انوالو تو نہیں کر لیا تھا. واللہ ایسا ہوتا ہے. آپ اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو استغفار تو پہلے بہت دفعہ کریں، اور پھر کوشش کریں کہ اس کے بعد نہیں. ہاں ایک بات ہے، اگر آپ نے کسی کی بات کرنی ہے نا تو نام لے کے نہ کریں، وہ چغلی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نام نہیں لیں گے نا، آپ کامن بات کرتے، کیونکہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بندہ سمجھتا پھر میں کیا کروں، میں سانس بھی نہیں نکلتا، ہم بات پھر کیا کریں. اچھی باتیں کرو بھائی، لیکن اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی کرنی ہے تو نام نہیں لیں. جب آپ نام لے کے کسی کی بات کرتے ہیں نا تو وہ چغلی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ سچی بات ہے تو چغلی ہے، اگر وہ جھوٹی بات ہے تو وہ تہمت ہے، تو اس سے بھی بڑا گناہ سر کے اوپر آ جاتا ہے. دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں اگر ہماری زبان چغلیاں لگا کے آئے گی، تو اسی زبان سے اللہ کے سامنے جب دعا کریں گے نا تو رکاوٹیں آ جاتی ہیں. یہ بس سمجھ جائیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں گے. اچھا جی، اب کیا تھا کہ آیت نمبر 96 کی خوشخبری، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس نے ڈال دیا، وہ دیکھنے والے ہو گئے تھے. قال کہا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یہ بھی کر لیا تھا. اچھا جی، انہوں نے استغفار کے لیے کہا تھا. اب آیت نمبر 97، قالوا کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. یہ بھی ابھی یہی بات ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا ابا ہمارے لیے دعا خطا کار ہیں، تو آپ ہمارے گناہوں کے لیے بخشش مانگیے. قال کہا ان کے باپ نے، یعقوب علیہ السلام نے، سوف استغفر لکم، کہ ان قریب میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا ربی، اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ انہوں نے اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا اب ہمارا، ہمیں تو لگتا ہے نا ہمارا بچہ ہمیں کہے گا تو ہم ہاں بچہ، ساتھ ہی دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا. یہاں پہ کیوں انہوں نے کہا کہ سوفا، سوفا جو ہوتا ہے نا، فا ہوتا ہے فوراً کوئی چیز کرنا، سوفا ہوتا ہے تھوڑی وقفے کے بعد. کیونکہ کہتے ہیں اس وقت وہ 5 نمازیں تو نہیں تھی نا، لیکن یہ تہجد کے ٹائم پہ عبادت کرتے تھے. سارے نبیوں کا آپ دیکھیں تہجد کا ٹائم تو سب سے افضل تھا نا ان کے لیے. تو انہوں نے بیسیکلی، مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ سوفا کا لفظ استعمال کیا تھا کہ میں اس وقت تہجد میں اٹھ کے تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا.
कितनी प्यारी बात है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को तौफीक अता करे कि हम तहज्जुद में उठने वाले बन जाए। पता है सबसे आसान क्या तरीका है कि क्योंकि हमने हदीस पढ़ी है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फजर किससे पहले का जो वक्त है उस वक्त आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसको अता करूं। तो अब फजर की तो पढ़नी है नमाज, तो आप उससे 15 मिनट पहले उठ जाएं शुरू में आदत डालने के लिए ना, और उसके बाद 15 मिनट पहले उठ के आप तहज्जुद आराम से पढ़ सकती हैं, और उसके बाद आप फजर पढ़ें, आप अपने इस्कार करें, और उसके बाद आपने सोना, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि फिर पूरा दिन लंबा होता है ना कि अगर सोने की आदत होती है फिर आप सो जाए थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्गर उसको करना चाहती हैं तो फिर इशराक भी पढ़ लें जल्दी से, थोड़ी देर के बाद इशराक हो जाती है उतनी देर आप अपना पढ़ लेंगे, इशराक पढ़ने के बाद आप फिर सो जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए इतनी आसानियाँ करे कि इतनी जिम्मेदारियाँ ना हो कि फ़ौरन ही उठना पड़े, या जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए मुश्किल होती है बच्चों को स्कूल भेजना या कुछ भी होना, लेकिन हम जैसे लोग जो है उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ फिर इतनी नहीं होती हैं, तो हम लोग ये आराम से कर सकते हैं। तो दैट इज़ द ईजिएस्ट वे एक्चुअली। तो अब आयत नंबर 99 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, 56 मिनट है, ओके। फलम्मा दाखलू अला यूसुफ, बस जब वो दाखिल हुए यूसुफ के पास, मतलब वो वापस अब उनको, हाँ यहाँ पे क्या था मेरा दिमाग उधर गया था कि टाइम इतना नहीं रह गया कि अच्छा जी, अब क्या था कि वो आए थे उनके बाप के, उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जब कमीज़ डाली थी देखने वाले हो गए, उन्होंने कहा अपनी फैमिली को ले आना। अब यहाँ पे क्या था कि अब ये सारा काफिला वापस जा रहा है मिस्र की तरफ। तो जब ये मिले थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो कहते हैं कि उस वक़्त ये 67 के करीब लोग थे। बाज़ जगहों पे 98 आता है, बाज़ में 67 है, डिफरेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक़्त 130 साल थी, और कहते हैं उसके बाद वो 17 साल जिंदा रहे थे, तो उसके बाद वो वफ़ात पा चुके थे। तो इनका फलम्मा दाखलू अला यूसुफ, कि जब वो दाखिल हुए यूसुफ के पास, मतलब उनके पास पहुँचे, आवा अलैहि अबावैहि, तो उसने ठिकाना दिया अपनी तरफ अपने वालिदैन को, वक़ाला, और कहा इदखुलू, के दाखिल हो जाओ मिस्र में, इंशाअल्लाह। देखिए इंशाअल्लाह ये उनकी शरीयत में भी था। ये हमें लगता है ना जैसे हम पढ़ते हैं कि ये तो हमारी शरीयत में है, तो उनकी सूरह काफ में भी हमने पढ़ा था कि उस वक़्त भी हमने देखा था कि उनकी शरीयत में भी ये वर्ड था। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे कि हम भी हमेशा ये लफ्ज़ अदा करते रहें, ये कलमात अदा करते रहें, आमिनीन, अमन वाले होकर। अब यहाँ पे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये था ना कि वो आए थे, तो इसके बारे में तलमूद में आता है कि क्योंकि कुरान में तो इतना ही है ना कि वो सारे आगे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप लोग आगे हो तो आप लोग अमन से रहोगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक्चुअली जो फीलिंग्स थी वो इतनी डिटेल में नहीं मिलती, लेकिन तलमूद में आता है कि जब हज़रत याकूब के आने की खबर दारुस सल्तनत में पहुंची, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो सल्तनत के बड़े उमरा और फौज को लेकर उनके इस्तकबाल के लिए निकले, और पूरे शान और शौकत के साथ उन्हें शहर में लेके आए। वो दिन पूरे शहर के लिए, पूरे मिस्र के लिए जश्न का दिन था। औरतें, मर्द, बच्चे सब उस जुलूस को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। मतलब वो जो लोग आ रहे थे ना कनान से, उनको देखने के लिए जमा हुए थे, और सारे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे ये था कि फलम्मा दाखलू अला यूसुफ, तो ये जब सारे वहाँ पे दाखिल हुए हैं तो उन्होंने कहा कि अब आप अमन से रहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये लोग दाखिल होते हैं तो ये मिस्र में 500 साल रहे थे। अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त था जो हम पहले पढ़ चुके, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको आज़ाद करवा के, वो जो समंदर 2 हिस्सों में फट गया था, फिर ये वहाँ से आज़ाद होके निकले थे। तो वो सारा किस्सा जो है वो इसके बाद क्या 500 ईयर्स ये यहाँ पे रहे थे। और क्योंकि डेफिनेटली ये नबी थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी, तो इन्होंने तबलीग भी की होगी। जो मिस्र के लोग मुसलमान भी हुए थे, और जब इनकी बेसिकली इनकी हुकूमत ख़त्म हुई और सारा कुछ, और फ़िरौन तो उस ज़माने के जो भी बादशाह थे ना उनको फ़िरौन ही कहते थे, तो उनकी हुकूमत आई थी। तो वो लोग जो मिस्री मुसलमान हुए थे ना, उनको भी उसी तरह से सलूक करते थे जैसा उन्होंने जो अहले किताब थे, जो उस वक़्त के यहूदी थे, उनके साथ जो सलूक करते थे। क्योंकि इसकी वजह इसका पता चलता है, तौरात में आता है कि तुम्हारे लिए और उस परदेसी के लिए नस्ल दर नस्ल जो है वो एक ही कानून रहेगा। तो परदेसी कौन थे? ये वो परदेसी, जैसे
अब देखिए कराची में अक्सर ये होता है ना कि जो महाजरीन वहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे, तो वो कहते हैं कि हम महाजरीन थे। तो इसी तरह से परदेसी का लफ्ज़ आता है कि वो लोग जो मिस्र के लोग थे, वो कन्वर्ट हुए थे, मुसलमान हुए थे उस वक़्त, तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौरा में ये लिखा कि तुम्हारे लिए और उस परदेसी के लिए नस्ल दर नस्ल सदा एक ही कानून रहेगा। खुदावंद के आगे परदेसी भी वैसे ही होंगे जैसे तुम हो। तुम्हारे लिए और परदेसियों के लिए जो तुम्हारे साथ रहते हैं एक ही तरह की शरअ और कानून होगा। तो इतने साल रहने के बाद जितने भी लोग फिर मुसलमान हुए थे, फिर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेके निकले थे। फिर उस वक़्त आहिस्ता आहिस्ता इनमें फिर वैसी आदतें आ गई थी, इनके अखलाकी कमज़ोरियाँ आ गई थी, जिसकी वजह से इनमें ज़वाल आ गया था और फिर इन पे इतने जुल्म हुए थे। हमने पढ़ा था कि किस तरह से इनकी औरतों को ज़िंदा रखते थे, बच्चों को मार देते थे, और ये 2 दफ़ा उनके साथ हुआ था। ये पूरी डिटेल हम पहले जान चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे दी। आगे भी बहुत प्यारे सबक हैं, बहुत ही खूबसूरत सबक है, और आई थिंक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी सूरह यूसुफ ख़त्म हो जाएगी और फिर हम इंशाअल्लाह सूरत रात शुरू करेंगे। और सूरत रात भी ऐसी सूरह है जिसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था ना कि इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, तो बहुत प्यारे सबक हैं उनमें। इंशाअल्लाह जी हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हुए कि या पाक परवरदिगार जो कुछ हमने सीखा है आज की क्लास में हमारे अमल में ढाल दे। सबसे बड़ी बात हमने यही सीखी है कि बच्चों की तरबियत के बारे में, कि अल्लाह ना करे जब कभी कोई ऐसी मुश्किल वक्त आता है तो हमारा बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए।